नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़माने को आका की रहमत मुबारक, ज़माने को आका की रहमत मुबारक, मुबारक मुबारक विलादत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप हमारे साथ हैं हजूर सैयदुल मुरसलीन जिनकी मर्तबत रिसालत, हजूर इमामुल अंबिया जिनकी अज़मत व क़ियादत, और हजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनकी सीरत व शख्सियत और जलवाए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा के बारगाह में जो अक़ीदत के फूल पेश किए जा रहे हैं, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाउनवान बरक़ात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बड़ा ही वालहाना ख़ूबसूरत पहली नशिस्त में जो नातिया ज़ुबान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद और आपकी शान बयान हुई, और ख़ास तौर पर मुफ्ती आज़म आज़ाद कश्मीर व पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ बशीर जलाली ख़तीब जामा मस्जिद हनफिया डडियाल आज़ाद कश्मीर बड़ा प्यारा बयान फरमा रहे थे, और अभी इंशाअल्लाह दोबारा जल्द ही आपका बयान आप सुन सकेंगे हमारे साथ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु स्पेशल में तकबीर टीवी पर। और हमारे साथ बड़े ही जवान साल प्यारे सना खान हाफ़िज़ शफ़ीक जमाती साहब, जिनके नाम से आप सबसे पहले के जो आपका तल्लक और वास्ता है माशाअल्लाह, सिलसिला आलिया जो आपका है माशाअल्लाह, हज़रत सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हमारे मुबल्लिग़ इस्लाम पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती के ख़ास माशाअल्लाह मंजूर नज़र हैं, और नूर की बरसात जो हमारे नात खानों को यहाँ बुलाती है उसके स्टेज से माशाअल्लाह ये तशरीफ़ लाए हुए हैं, और इनकी सनाखानी आप सुनेंगे। और हमेशा की तरह जैसा कि हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट ये है कि ये हम जो मिलाद मुस्तफ़ा का तोहफ़ा है अपने मरहूमैन को असाले सवाब करते हैं। आपके भी जितने मरहूमीन हैं इंशाअल्लाह उनको भी साले सवाब करेंगे, आप नाम भी दे सकते हैं, कुछ कलमा कलाम या दुरूद व सलाम पढ़ा है वो भी आप पेश कर सकते हैं। तो हाल ही में मेरे एक चचाज़ाद भाई मोहम्मद रशीद नियामत पाकिस्तान में फ़ौत हो गए हैं, मीरपुर ख़ास हैदराबाद सिंध में, उनके साले सवाब के लिए भी इंशाअल्लाह हम आखिर में दुआ मांगेंगे। तो आइए चलते हैं अब महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा की इस दूसरी बाबरकत नशिस्त का आगाज़ भी हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूलों से करेंगे, और सनाखान मुस्तफ़ा हाफ़िज़ शफ़ीक जमाती साहब माशाअल्लाह नज़राना अक़ीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाते हैं। तमाम हज़रात मिल के हुज़ूर की बारगाह में दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक पंजाबी का कलाम मैं पेश कर रहा हूँ मिलाद के हवाले से। सरकार की बहुत प्यारी नात है। चनिया में नमाईदा तशरीफ ले आया, 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 दीवाने हर पासे एदा जश्न मनाया, दीवाने हर पासे एदा जश्न मनाया, चनिया में नमाईदा तशरीफ ले आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब
دی آمد اللہ سبحان اللہ محبوب دی آمد تے ماواں نوں ملے پتر واہ 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 سبحان اللہ بے شک محبوب دی آمد تے ماواں نوں ملے پتر محبوب دی آمد تے ماواں نوں ملے پتر انج رب نے بھی سونے دا میلاد منایا واہ 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 سبحان اللہ واہ رب نے بھی سونے دا میلاد منایا میں آکھا ایک بار مل کے کہہ دو انج رب نے بھی سونے دا میلاد منایا انج رب نے بھی سونے دا میلاد منایا امبر بھی چمک آئے اللہ امبر بھی چمک آئے دھرتی بھی مہک دیے سبحان اللہ امبر بھی چمک آئے دھرتی بھی مہک دیے دو جگ وچ عاشقانے گھر بار سجایا سبحان اللہ جگ وچ عاشقانے گھر بار سجایا دو جگ وچ عاشقانے گھر بار سجایا ماڑی جیدہ چیسی اللہ واہ 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 انج دائی حلیمہ دی واہ 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 ماڑی جیدہ چیسی انج مائی حلیمہ دی ماڑی جیدہ چیسی انج مائی حلیمہ دی لنگ جا دیے جدو سونے سونے نو اٹھایا لنگ جا دیے جدو سونے سونے نو اٹھایا چنیا مینا مائی دا تشریف لے رایا اور قبلہ بہت پیارا شعر ہے اسلام دی عظمت لئی ہر چیز فدا کیتی قابل غور شعر ہے اسلام دی عظمت لئی ہر چیز فدا کیتی اسلام دی عظمت لئی ہر چیز فدا کیتی نانے دے وعدے نو شبیر نبھایا سبحان اللہ نانے دے وعدے نو شبیر نبھایا چنیا مینا مائی دا تشریف لے رایا اور جناب قبلہ شعر تو بہت ہے اس نعت کے مغرب میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی صاحب انہوں نے کلام لکھا اور آخری شعر کیا لکھتے ہیں کہ شالا دلی حسرت شالا دلی حسرت ہو جاوے کدی پوری آمین آمین شالا دلی حسرت ہو جاوے کدی پوری شالا دلی حسرت ہو جاوے کدی پوری چل شاذلیہ
شازلیاں کانے تینوں بھی بلایا ہے چن آمنہ ماہی دا تشریف لے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چڑھ وچ نہ تو کر روشنائی تارے ذکر کریندے تیرا ہو تیرے جائے چند کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باج انیرا ہو اور جتھے چند ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو ساڈا چند مدینیوں چڑھدا ہویا تھاں تھاں پیا سویرا ہو اور جس دے کارن اسا جنم گوایا جس دے کارن اسا جنم گوایا یا باہو او یار ملے ایک پھیرا ہو واہ 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 واہ. تو حضرات گرامی جیسا کہ ابھی الحمدللہ یہ جو دوسری اسپیشل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نشست اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کروں گا کہ یہ جو ٹائم تھا ہمارے مفتی اسلام مفتی اعظم برطانیہ ہمارے مفتی حضرت سلطان بو ٹرسٹ حضرت علامہ مفتی قاسم ضیاء صاحب اور ان کے میزبان حضرت الحاج حاجی منیر العاصم القادری صاحب جو آپ کو روزانہ الحمدللہ تقریباً جو ہے اکثر یہی پروگرام ان کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو آج پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ ٹائم بھی پیش کر دیا ہے حضرت علامہ مفتی محمد نواز بشیر جلالی صاحب کی خدمت میں جو میں صاحبزادہ بلال سلطان صاحب ہمارے سی او صاحب نے ماشاءاللہ فرمایا تھا تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت جو ابھی آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ پہلے تو نعت کی صورت میں آپ نے بڑا والہانہ ایمان افروز جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا. یہ جو ابھی چاند کا کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے ثنا خان نے پیش کی اور پھر ہمارے بڑے بڑے جیسے اکابرین ملت اسلام حکیم المفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور پھر آگے آپ نے مزید بھی ماشاءاللہ جو عید میلاد النبی کے حوالے کے حبیب حق ہیں خدا کی نعمت واما بنعمت ربی کا فحدث خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم میلاد مولد سزا رہے. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو اب اپنے نثری انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو خاص طور پر جرات آنے والی ہے شب میلاد جی ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. ہیلو میں ذرا یہ بس تمام مسلمانوں کو یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا دی مبارکباد دینا. خیر مبارک. سارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارک ہوئی سی. جی سارے مسلمانوں نو اس مہینے دی مبارکباد. جی تانوں بھی مبارک ہوے جی. تے ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب دا بیان سنو بڑا خوبصورت بیان آپ دا ہونے والا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ تہاڈے مبارک فرمائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا میں کچھ تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم عرض کر لوں اس کے بعد پھر آگے ساتھ چلتے چلتے یہ بات آپ کی ضرور آئے گی اس میں جی انشاءاللہ. چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان اور سیدہ آمنہ پاک طیبہ طاہرہ کی زبان سے بیان کیا. واہ سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم لوگ 1400 سال بعد میں جو ہمارے پاس چیزیں آج بھی پہنچی ہیں ان میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. قرآن وہی ہے جو مصطفیٰ پہ رب نے نازل کیا. جی. اب اگر آپ اس کو دیکھیں قرآن کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جو شکوک و شبہات سے پاک ہے. جی جس میں شک نہیں ہے جس میں ریب نہیں ہے. اب یہ دیکھیں قرآن وہ جس میں ریب نہیں جس پہ نازل ہوا اس میں عیب نہیں. اللہ واہ. یعنی قرآن ریب سے پاک ہے جس پہ نازل ہوا وہ سیدہ زہرا کا بابا ہم سب کا آقا عیب سے پاک ہے. اب اس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بات ہے
تو میں نے قرآن کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، خلاق عالم نے فرمایا قل، میرے محبوب اپنی زبان نبوت سے فرما دیجئے، سبحان اللہ، اپنی زبان نبوت سے فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، جس وقت اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت کا نزول ہو، فبذالک فلیفرحوا، فرمایا اس وقت چاہیے کہ وہ خوشیاں کریں، خوشی کریں۔ اب حضرات علماء کرام محبت کے ساتھ یقیناً اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ہم نے بھی کتابوں میں دیکھا، اور کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی، جب آپ کی آمد ہوئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ بقع نور بن گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ ہوئی، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر ہر ایک نے خوشی کا اظہار کیا، ہر ایک نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، پرندے ہیں تو وہ خوشی کر رہے واہ واہ ہیں، واہ، جانور ہیں تو وہ خوشی کر رہے سبحان ہیں، اللہ، غریبوں کے چہروں پہ چمک آ رہی ہے، امیروں کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے، ہر چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ آج غریب بھی خوش نظر آ رہا ہے، آج امیر بھی خوش نظر آ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو گولڑے کے تاجدار سے اگر پوچھ لیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پوچھتا ہے اس کے مصطفیٰ، ارشاد، محافظ ختم نبوت، جنہوں نے مصطفیٰ کی عزت کا پہرا دیا اور جن کی اثر کی سنتیں قضا ہو گئیں۔ اللہ علامہ صاحب ذرا غور کریں جی اس جی بات جی پہ جی، ارشاد، کہ جن کی اثر کی سنتیں قضا ہو گئیں تو مصطفیٰ کریم نے زیارت کرا دی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اگر یہاں میں رک کے ایک بات عرض کر دوں جی جی، تو یہ ہے کہ اب دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی آل کا کتنا خیال رکھتے ہیں واہ 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 واہ، سبحان کہ اللہ، جن کی سنتیں قضا ہوں مصطفیٰ زیارت کرا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو زیارت کرائی، تو جب زیارت کرائی تو وہ حضرت سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلان کر دو جو میری ختم نبوت کا پیرا دے گا میرا ید اللہ کا ہاتھ اس کی کاندھوں پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، اس سبحان پیر مہر علی شاہ محدث گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، فرمایا میں بتاتا ہوں ان کے چہروں پہ چمک کیوں آئی ہے، واہ واہ ان کے چہرے آج مسکرا کیوں رہے ہیں۔ تو تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کیا بات نصیباں دی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات نصیباں دی، رب دا حبیب آ گیا، رب دا حبیب آ گیا، گل بن گئی غریب، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل بن گئی بے شک، غریباں دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا چاہیے کہ وہ خوشی کریں۔ اب خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے، خوشی کرنے کا انداز کیا ہے، کس طرح ہم نے خوشی کرنی ہے؟ اب دیکھیں، خوشی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، خوشی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چہرے پہ چمک آ جاتی ہے، چہرہ مسکرانا شروع ہو جاتا ہے، اس چہرے پر چمک آ جاتی ہے اور وہ چمک بتاتی ہے اسے کوئی خوشی ضرور ملی ہے، اللہ 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 اللہ، چاہے وہ بولے یا نہ بولے، بغیر بولے اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کے چہرے کی چمک بتاتی ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی خوشی ہے۔ تو جب میلاد کا چاند نظر آتا ہے، واہ واہ واہ، اب میں یہاں یہ تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو شامل کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر پوری دنیا میں، پورے ملکوں میں، یورپ کنٹریز میں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، انٹرنیٹ اور کے ذریعے یقیناً پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، فیس بک تو کے یہ ذریعے، اس بات کو دیکھیں کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں آج یہ پیغام مل رہا ہے کہ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں صرف ہم ہی مسکرا نہیں رہے، زمینوں کے ذرے بھی چمکتے ہیں، آسمانوں کی ستارے بھی چمکتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو یہ پیغام مل رہا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی اور حضور کی جلوہ گری کی خوشی۔ حالات یہ ہیں کہ ہر بندہ آج چاہے وہ برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کسی بھی بر اعظم میں ہے، پاکستان میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہے اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کا امتی سمجھتا ہے، وہ اپنے گھر کی چھت پر جھنڈا بھی مصطفیٰ کی آمد کا لہراتا واہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان وہ اللہ، کیوں جھنڈا لہراتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ آمنہ پاک طیبہ طاہرہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب وہ رات آئی نا، وہ برکت والی رات، جی جی، عظمت والی رات،
جس کا ابھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ جو آنے والی یہ 9 اور 10 نومبر کی درمیانی رات جو آ رہی ہے جسے شب میلاد کہا جائے گا، جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے، جو ربیع الاول شریف کی، ربیع النور شریف کی جو رات ہے، اس رات جو نظارہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا نا، اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا میرے شکم اطہر سے نور ظاہر ہوا، اللہ سبحان اللہ، خارج منی نور، میرے شکم اطہر سے نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی سے جو میں نے معاملات دیکھے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کرم جو میرے پہ کیا وہ یہ ہوا کہ کشف اللہ لی عن بصری، سبحان اللہ، میری آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جب حجابات دور ہوئے تو میں کیا دیکھتی ہوں، تھی تو اپنے حجرے میں نا، سیدہ آمنہ پاک تھی اپنے حجرے میں، اور کر کیا رہی ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے جب کشف اللہ لی عن بصری، اللہ نے میری آنکھوں سے سارے حجابات دور کیے تو میں دیکھتی کیا ہوں، ادھر مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی، وہ نور چمکا، جب وہ نور چمکا تو اس نور کے چمک کی برکت سے کیا کیا، وَرَأَيْتُ الْمَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، سبحان اللہ، فرماتی ہیں میں نے مشارق اور مغارب کی ہر چیز کو دیکھ لیا ہے۔ واہ واہ واہ، اب جہاں بریلی کے تاجدار کی بات نہ کروں تو آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جی ارشاد، اس کا اس کے مصطفیٰ نے اس خوبصورت ماحول کو جب دیکھا کہ آسمانوں کے ستارے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، واہ واہ واہ، زمینوں کے ذرے مسکرا رہے ہیں، باغوں میں بہاریں آ رہی ہیں، چرند پرند ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ، ہمارا آقا آ گیا، کائنات کا دولہ رسول آ گیا، جد اللہ کے ہاتھوں والا سونا رسول آ گیا۔ تو تاجدار بریلی فرماتے ہیں اس وقت منظر کیا ہے، بریلی کا کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جب میں نے مکے کی بہاروں کو دیکھا، مکے کی ان خوبصورت صحراؤں کو دیکھا، گلیوں کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں، صبح طیبہ اللہ بٹتا ہے بارہ نور کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، اور صدقہ لینے نور کا نور والا آقا آ گیا۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، قرآن نے ترجمانی کر دی، فرمایا لوگوں سنو، قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ اب اس نور نے آ کر پوری کائنات کو جو جہالت میں گھرے ہوئے لوگ تھے انہیں معرفت الہیہ کا پیغام دے کر، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دے کر، معرفت الہیہ کا اللہ کا پیغام عطا کر کے تو پھر جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی معرفت کا نور عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، جب وہ نور ملا نا تو اگر یہاں میاں محمد بخش کی بارگاہ میں سلامی نہ کروں تو کشمیر کا خطیب بھی ہوں نا، کشمیر کی بات نہ کروں تو بات نہیں بنتی۔ یقیناً میرے کشمیر کے سننے والے سامعین سن رہے ہوں گے تو آج انہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ کشمیر کے ٹبوں میں بیٹھ کر میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر درد کے شہنشاہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا رنگ محمدی کو بیان کیا اور اس نور کو کس انداز میں بیان کیا۔ ارشاد جی، ارشاد، ٹھیک ہے نا، ذرا سمجھے نا کہ حضور کی جلوہ گری سے قبل کے حالات کیا تھے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس گھر میں صفے ماتم بیٹھ جاتی ہے۔ جب مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی تو بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، اللہ بے شک، مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کی برکت سے حضور علیہ السلام نے وہ ان لوگوں کو جو داسو گھبرا کی لڑائیاں کرنے والے تھے، جو پانی پینے پلانے پر جھگڑے کرنے والے تھے، ان کو مصطفیٰ کریم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو وہ جو رنگ محمدی چڑھایا نا، واہ واہ، وہ رنگ محمدی وہ میاں محمد بخش نے بیان کیا۔ واہ واہ، ارشاد جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ترانے الاپتے ہوئے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کچا رنگ لاری والا، اللہ اللہ اللہ، واہ، کچا رنگ لاری والا تے جڑا چڑھا لینا رہندا
عشق تیرے دا رنگ محمد محمد واہ 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 عشق تیرے دا عشق مصطفیٰ محمد جڑا چڑھ جائے پھر لیندہ واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی ترجمہ کر دیا اور حضور کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں لوگوں سنو ورائت المشارق الارض و مغاربہا میں نے مشارق اور مغارب مشرق اور مغرب کی بات نہیں کی علامہ صاحب کتنی نکتے کی بات ہے جی کتنی عظیم بات ہے مشرق اور مغرب کی بات نہیں جی مشرقین اور مغربین جیسے رب المشرقین والمغربین رب نے جو فرمایا نا دیکھیں نا نہ یہاں پر ایک واحد کا صیغہ بھی نہیں بولا جی تسنیہ کا صیغہ بھی نہیں بولا صیغہ بھی جمع کا بولا ہے جی اور جمع بھی جمع منتہى الجمع بول دی جی وَرَأَيْتُ الْمَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا سبحان اللہ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں حضور کی جلوہ گری کی پہلی جو برکت ہوئی وہ یہ ہے کہ حضور کی آمد کی برکت سے میں نے مشارق اور مغارب کی ہر شے کو دیکھ لیا سبحان ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا اللہ شام کے محلات کو دیکھ لیا اور حضور علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی نا تو حضور کی جلوہ گری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ موجود تھی کہتی ہے جب میں نے دیکھا بچے تو پیدا بڑے ہوتے ہیں مگر یہ بچہ عام نہیں ہے اللہ یہ جب پیدا ہوا تو نظارہ کیا ہے بچے میں دیکھ رہی ہوں کیا خوبصورت منظر ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے میں نے چاہا کہ میں اس بچے کو غسل تو دوں اللہ غسل تو دوں جب میں آگے بڑھی تو دیکھا مجھے ہاتف غیبی سے آواز ہے غسل دینے کی ضرورت نہیں اسے کائنات کے خالق نے خود غسل دے کر بھیجا سبحان اللہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہماتی ہے نظارہ کیا تھا حالات کیا تھے ہماتی ہے جب آئے تو آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا واہ 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 سبحان اللہ اب کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کی ولادت کے وقت ابھی وہ پیدا ہوا ہو اور اس نے سر سجدے میں رکھا اللہ اللہ قاعدہ یہ ہے قانون یہ ہے کہ سجدہ تب بندہ کرتا ہے جب سمجھدار ہوتا ہے جی عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے پاک ہونا اس ضروری بات ہے کی طرف آئے نا ہمارے آقا کی جلوہ گری کیسی ہوئی ہے جی سبحان لوگ اللہ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے حضور ہمارے جیسے میاں محمد بخش نے قلم توڑ دیا رکھ کے جی ارشاد عارف کھڑی فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا حضور ہمارے جیسے حضور ہمارے جیسے ان کو کیا پتا کوئی حضور کے بلال جیسا نہیں ہو سکتا حضور جیسا کیسے ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے حضور ہماری طرح ہے ہم بھی بشر حضور بھی بشر ہماری طرح ہیں میں نہیں سنو میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دا تذکرہ کر دیا جی ذرا انہاں دی زبان میں کہا جائے نا جی ہاں بالکل جی رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے لوگوں سنو مصطفیٰ دا مقام تے مرتبہ کیے لوگ جڑے آندے نے کہ حضور ساڈے ورگے نے نبی ساڈے ورگا وے انہاں نوں اے نہیں پتا کہ نبی دا مقام تے مرتبہ کیے حضور کائنات دے والی رسول نے اشارہ کر دے نے تے پرندیاں نوں رب بولیاں عطا کر دے سبحان اللہ گونگیاں نوں رب بولیاں عطا کر دیندا ہے کائنات دے والی رسول دی جدو جلوہ گری ہوئی ہر طرف نور ہی نور چھایا حضور دی آمد ہوئی ہر طرف جناب والا خوشبواں دے ہلے آ رہے نے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قدر موتی دی اللہ ایک ہی جان سبحان اللہ قدر موتی دی او ایک ہی جان تے مٹی دے وپاری قدر نبی دی ہوئے کی جان مت جنا دی ماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ آتے ہی سرکار نے سجدہ کیا تو قاعدہ کیا ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے السجدہ تو وجہ الجبین علی الارض سبحان اللہ میں زمین پر جب سجدہ کرنا ہے تو اپنی جبین کو جھکانا ہے سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری جسم کا پاک ہونا ضروری باوضو ہونا ضروری اللہ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جسم پاک ہوتا ہے پوری دنیا میں بات سنا رہا ہوں پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے بتاؤ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ جگہ پاک ہوتی ہے وہ جگہ بھی پاک نہیں ہوتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر غلاظت ہوتی ہے مگر مصطفیٰ کی جلوہ گری نے بتا دیا وہ اور بچے ہیں کہ جن کا جسم غلاظت سے بھرا ہوتا ہے یہ وہ مصطفیٰ ہیں جن کے آنے سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں کے تاج عطا کر سبحان اللہ نور علی نور بنا دیا ہے تو کیا
محبت کے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے امام احمد رضا تاجدار بریلی نے ترجمہ کیا، فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ وہ محبوب آیا، یہ وہ نور آیا جن کے آنے سے ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، بقائے نور ہو گیا، ہر چیز چمک اٹھی۔ تو تاجدار بریلی فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ پھر ذرا غور کریں، فرمایا برأیت المشارق الارض و مغاربہا، یہ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرما رہی ہیں، حضور کی والدہ ماجدہ فرما رہی ہیں کہ سرکار کی جلوہ گری ہوئی تو میں نے مشارق و مغارب کی ہر شے کو دیکھ لیا، اور پھر جہاں بات نہیں رکی مشارق و مغارب کی، جی جی مشارق و مغارب کی بات جہاں پہ نہیں رکی، آگے بھی بات بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے آسمانوں کو دیکھا، اللہ، بس آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی نا، فرماتے ہیں ورأیت الملائکہ، واہ، ورأیت الملائکہ افواجا، فرشتے آ رہے ہیں اور فوجوں کی فوجیں لے کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں ایک بات رک کر کرنا چاہتا ہوں، جب 12 ربیع الاول ہو، واہ سرکار کے غلام خوبصورت لباس پہن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں، واہ، مصطفیٰ کی آمد کے ترانے الاپ رہے ہوں، سبحان، کوئی کہہ رہا ہو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، کوئی جناب والا یہ کہہ رہا ہو آنے والوں یہ تو بتاؤ کہ شہر مدینہ کیسا ہے، کوئی کسی انداز میں کوئی کسی طریقے سے بات کر رہا ہو، ہاتھوں میں جھنڈے ہوں، مصطفیٰ کی آمد کے ترانے الاپے جا رہے ہوں، اور لوگ کہنے ہیں نہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا اماں آمنہ سے پوچھ لیتے ہیں، واہ واہ، سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا۔ حضرت آمنہ پاک فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کو دیکھا، ورأیت الملائکہ، ورأیت الملائکہ افواجا۔ اب ملک کی جمع ہے ملائکہ، جی 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 جی، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، یہ دودھ پلانے والے کو ملک نہیں کہتے، جی جی، ملک فرشتوں کو کہتے ہیں نا، ملک فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع، ملائکہ جمع، فرشتے آئے تو کتنے 2 4 5 6 نہیں، افواجا، افواجا، افواجا۔ ابھی جناب والا 10 لوگ کٹھے ہو جائے نا تو کہتے ہیں جناب یہ فوج آ گئی، 15 آ جائیں فوج آ گئی، 20 آ گئی فوج آ گئی، افواجا، فوجیں آئیں، فوجیں آئیں، ورأیت الملائکہ افواجا، فرشتے فوجوں کی فوجیں، یعنی بہت زیادہ سارے فرشتے آ گئے، واہ واہ، سارے فرشتے آ گئے۔ سبحان اللہ، اب کہتے چلیں جناب وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو گیا، اب آپ تو جھنڈے لے کر چل پڑتے، جھنڈے لے کر چل پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے ترانے الاپے جا رہے ہیں، یہ کہاں آ گیا؟ میں نے کہا اماں آمنہ سے پوچھتے ہیں۔ واہ، حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی میں نے دیکھا ورأیت الملائکہ افواجا، فرشتے فوجیں آ رہی ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، اور ان کی قیادت کرنے والے جبریل امین آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، فرشتوں کا امام آ رہا ہے، بیت المعمور کا خطیب آ رہا ہے، حضرت جبریل امین آ رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ جہاں تو مولانا صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب شمامۃ الانبریہ من مولد خیر البریہ میں لکھ دیا، کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا جھنڈے لے کر آ رہے ہیں تو جبریل امین کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، اللہ اللہ، 3 جھنڈے لے کر جبریل امین آئے، اور آ کر ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا، جی، کعبے کی چھت پہ لگایا۔ بھئی کیوں؟ جس کا گھر ہوتا ہے وہ سجاتا ہے، واہ واہ واہ، یہ جو جھنڈے ہم لوگ اپنے گھروں پر لگا رہے ہیں کوئی عام کام کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی آمد پر رب نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگوایا جبریل کے ذریعے، واہ واہ، جبریل کے ذریعے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کے جھنڈا لگا رہے ہیں، کیوں؟ جبریل نے آ کر کیا کیا؟ ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور ایک جو ہے کعبے کی چھت پر لگا دیا۔ واہ واہ، پوچھا آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ اگر میں مولانا محمد علی ظہوری قصوری کی زبان سے ترجمہ کر دوں، واہ 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 واہ، کیا ترجمہ کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हजरत सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं, मदारज नबुव्वा में शेख मुहक्किक ने इस बात को नकल किया, फरमाते हैं कि मैं आवाज सुन रही हूँ, जब सरकार की जलवा गरी हुई तो मैं आवाज सुनती हूँ, क्या आवाज आ रही है, जल्दी करो इसे उठाओ। फरमाते हैं मेरे और हुजूर के दरमियान एक पर्दा जो है वो लायक हुआ, उस पर्दे को जब हुआ तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में उठाकर ले गए, आवाजें आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, तूफू मशारिक अल-अर्द व मगारिबहा, इसको मशारिक और मगारिब की हर चीज दिखा दो, वाह वाह वाह, हर चीज दिखा दो, मशारिक और मगारिब की हर चीज दिखा दो। फिर कहते हैं कि आगे आवाजें क्या आ रही हैं, बताया जा रहा है, जल्दी करो, इसको समुंदर की मछलियां जो है उसे भी बता दो कि मुस्तफा आ गए हैं, सुभान अल्लाह, परिंदों को बता दो कि मुस्तफा आ गए हैं, हुजूर की जात और सिफात के तस्करे करके लोगों को बताओ कि मुस्तफा के इस्माइल गिरामी नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात सुनाकर बताओ कि मुस्तफा आ गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा जान फरमाते जब मेरे पास पैगाम पहुंचा ना, मेरे पास पैगाम पहुंचा तो मैं काबे में था, काबातुल्लाह में था, तो जब काबातुल्लाह में था ना तो हालात क्या मैं देखता हूं, रात जा रही है सुबह आ रही है, सुभान अल्लाह, सुभान नजारा बड़ा खूबसूरत है, काबा झुक रहा है, काबा झुक रहा है, मेरे घर की तरफ झुक रहा है। मैंने पूछा काबा क्या वजह है, हर बंदा तेरी तरफ झुकता है, तू मेरे घर की तरफ झुकता है। तो काबे ने जो जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बोलकर कहा होगा, यकीनन यही कहा होगा। अब्दुल मुत्तलिब क्या पूछता है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हमारे साथ एक कॉलर हमारे आपकी महफिल में माशाल्लाह आपके साथ मिलाद शरीफ की इस बड़े प्यारे बयान में शामिल होना चाहता है, उनको शामिल कर लें। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बातें आप कर रहे हैं उसी के हवाले से मैं एक बात करना चाहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ दी हक की तो काबा जो था वो बुतों से भरा हुआ था और कोई अल्लाह के आगे सजदा देने वाला कोई नहीं था, सब बुतों के पुजारी थे। और आपने देखा कि एक मुख्तसर से अरसे में 23 साल के अरसे में लोगों के इखलाक बदल गए, अदातो इतवार बदल गई, किरदार बदल गए, पूरे के पूरे इंसान को अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया। और सहाबाए किराम की एक मुख्तसर सी जमात पूरी दुनिया में वो फैल गए और दीन को इस तरह फैलाया कि 3 बर-ए-आज़म पर उनकी हुकूमत कायम होगी। आज उनके शहर में बेहयाई का समुंदर जा रहा है और हम किस चीज पर फख्र कर रहे हैं। हमें इस दीन की इशाअत के लिए काम करना चाहिए, उनके सीरत और किरदार के लिए काम करना चाहिए, उनके इखलाक के लिए काम करना चाहिए कि उनके इखलाक कितने थे, कितने वो ईमानदार थे, उनके किरदार क्या थे, ये लोगों को बताना चाहिए। कि हम लोग एक दिन मनाकर ये नहीं कह सकते कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह बहन जी, बहुत प्यारा पैगाम आपका और बड़ा अजीम पैगाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया तक इंशाल्लाह पहुंच गया है और इंशाल्लाह ताला हम भी इसको ज़रूर पर जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन कहाँ से जी? मोहम्मद आसिम बोल रहा हूँ लंदन से जी। जी फरमाइए आसिफ साहब। पहले तो ये मुबारक महीने की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। रसूल अकरम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पैदाइश का महीना और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना और आपके इस दुनिया में तशरीफ लाने का महीना जी जी और आपकी रहमतों का महीना, परवरदिगार की रहमतों का महीना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम एक मुसलमान उम्मा को एक कर दे, आमीन नबी के साए में सबको समेट कर ले आए और ताकि हमारी ताकत जो है वो इतनी मजबूत हो कि दुनिया की किसी इंसान की हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना हो। आमीन सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मुस्ताफ किबला, देखें ये कैसे कैसे यानी कि हमारी बहन साहबा ने भी बड़ा पैगाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैज़ान सीरत का दिया
اور انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو برکات آپ نے دنیا کو عطا فرمائی وہ ارشاد فرمائی، تو آپ ان کو شامل کر کے آگے اپنا بیان بڑھائیں۔ ماشاءاللہ، میں اپنی اس بہن کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا دل مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً اس کی نگاہیں یقیناً کتاب کی سطروں پہ ہوں گی کہ جو اس نے وہ ماحول دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کی آمد سے کائنات کا ذرہ ذرہ بقع نور بنا، اور حضور کے آنے سے پہلے جو حالات تھے وہ جہالت کا دور تھا، اور جہالت کے دور میں لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو جناب والا پانی پینے پلانے پہ جھگڑے کر رہے تھے، اور بتوں کے آگے جناب والا جھک رہے تھے، بتوں کو جناب والا اپنا معبود مانتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام جو اللہ رب العالمین نے محبوب کو دے کر بھیجا۔ اب وہ ہے کیا؟ قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ جب مومنوں پہ احسان ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس احسان کی خوشی کی جائے، اس احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ بھی اس کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ احسان اللہ نے کیا بھی مومنوں پہ کیا۔ جب مومنوں پہ احسان ہوا تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آنے والے محبوب کا تذکرہ ذکر اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ پوری کائنات بقع نور بنی، ہر طرف مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، اور پھر اسی محبوب نے آ کر بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، اسی محبوب نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو یہ بتایا کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جو باپ فوت ہو جائے تو اس دور میں اس لڑائی اور جھگڑے والے اور جاہلیت کے زمانے میں حالات یہ تھے کہ باپ فوت ہو جاتا تھا تو بیٹا اٹھ کر ماں پر قبضہ کر لیتا تھا، معاذ اللہ۔ جب بیٹا فوت ہو جاتا تو باپ اٹھ کر بہو پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آ کر بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، بیوی کو بیوی کا مقام دیا، ماں کو ماں کا مقام دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ یہ دیکھیں، ایک بات یہ ہے جو مصطفیٰ نے پیغام دیا، اور آج جو بیٹھ کر وہ پرانا دور مشرکانہ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اس بات پر ہمیں پیغام دینا چاہیے۔ جو میرے حضرت شیخ طریقت نے بڑا خوبصورت ایک جملہ دیا تھا، میں آخر میں وہ جملہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ طریقت ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ۔ واہ واہ واہ، یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، اس پر ذرا ایک سیکنڈ میں بات کو بنانا چاہتا ہوں کہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ واہ واہ، کیوں؟ اپنا اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت بنا لو، کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، کسی کے گھر میں بیٹی ہے اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، حضور کی آمد کا تذکرہ کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ، جو الحمدللہ ہمارے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ 17 نومبر سلے روڈ میں ہر سال جو شب عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اور الحمدللہ تکبیر ٹی وی پہ آپ واچ کیجئے، اس کا ساری ڈیٹیل پروگرام آ رہا ہے۔ وہ ساری رات یہاں تلاوت قرآن، خوبصورت قرہ کریں گے، خوبصورت سناخانی کریں گے، اور بڑے جو شعلہ بیاں اور شیریں بیاں خطیب ان کے خطابات ہوں گے۔ صبح کے ٹائم منہ مبارک صلی کی زیارت اور صلاۃ و سلام بالقیام ہوگا، اور دعا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سلطان نیاز الحسن قادری فرمائیں گے۔ 9 نومبر کی رات اور 10 نومبر کے درمیانی رات آپ یہاں گزاریے، اور پھر اگلا دن عید میلاد النبی کا دن ہے، اور الحمدللہ اب صلاۃ و سلام، اور پھر انشاءاللہ آخر میں حضرت دعا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان رضا سلطانی اور مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے۔ مصطفیٰ کی سواد پہ لاکھوں سلام،
پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. الہی ہماری اس حاضری کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پوری دنیا میں جو حضرات کے محبت بھرے پیغام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے جملے قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، ثناخوانی کی صورت میں سنائے اور لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ شریک ہوئے، مولا حضور کی عزت و عظمت کا صدقہ سب کو دارین کی عزت عطا فرما. حضور کے میلاد کی برکت سے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں حضور کے نام کی برکت سے شہزادے عطا فرما. یا اللہ جو بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. کشمیر کے مسلمان الہی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی وہ بیٹیاں جو آج ہمیں پکار رہی ہیں. ہے کوئی محمد بن قاسم کی فکر کا وارث؟ ہے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرے دار جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ہو؟ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ان بیٹیوں کی ان آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے ملک آزاد کشمیر پاکستان جہاں کہیں بھی مصطفیٰ کے غلام پریشان ہیں، برما میں ہیں، سیریا میں ہیں، چیچنیا بوسنیا، جہاں کہیں بھی فلسطین میں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب پر کرم اور فضل فرما. حضور کے میلاد کی برکت سے کرم اور فضل فرما. یا اللہ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی جو علامہ صاحب نے فرمایا تھا محترم محمد رشید صاحب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور شہید ختم نبوت میرے محترم علامہ مولانا پیر سید محمد اجمل شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں مولا ان کے بھی درجات بلند فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تکبیر ٹی وی کے سارے حضرات کو دارین کی عزت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا